अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क भर में मानसून की हालिया बारिशों से तबाही जारी है। फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग के तशवीशनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। अचानक से सैलाबी रेला आता है और अमलाक के साथ साथ इंसानों को भी अपने साथ ले जाता है। पहले 27 जून को सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 17 अफराद सैलाबी पानी में बह गए थे, जिनमें से 4 को बचाया जा सका था और 13 जाँ बहक हो गए थे। फिर इसके बाद आज इस्लामाबाद में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में एक गाड़ी तेज़ सैलाबी पानी में बह गई। गाड़ी में रिटायर्ड कर्नल इसहाक और उनकी बेटी सवार थीं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज़ के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के हुकाम ने बताया है कि सुबह 8:15 बजे कर्नल रिटायर्ड इसहाक अपनी 25 साला बेटी को घर से सोसाइटी के गेट पर छोड़ने जा रहे थे। पानी का बहाव तेज़ था, गाड़ी बंद हो गई और फिर गाड़ी फिसलते हुए बरसाती नाले में जा गिरी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गाड़ी बहते हुए दरियाए सवा में चली गई। हुक्काम के मुताबिक सवा पुल और गोरखपुर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक ऐनी शाहिद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए वाक़ये की तफसीलात बताई। आप इसके चश्मदीद गवाह, ये वाक़या असल में हुआ क्या था? ये सर सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला सर पीछे ले लो, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जा गिरी। आप उनके पास काम करते थे? नहीं, मैं साथ ही चौकीदार हूँ प्लाजे पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो गाड़ी? फिर जैसे पानी गाड़ी में गिरी है, पानी पीछे से और ज्यादा होने लगा, फिर गाड़ी ऊपर की तरफ नजर भी नहीं आई। 20-25 फुट सर गहरी है वो। तो किसी ने कोई कोशिश की? कोशिश करने वाले सर बहुत है, ये DHA वाले मुलाजिम थे, पुलिस वाले थे, आर्मी भी थी, काफी थे, लेकिन सर वो कंट्रोल से बाहर थी बात। पानी बहुत गहरा था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में लोधरा की डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल है, जबकि एक बच्चा लापता है जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। और रेस्क्यू टीमों ने 200 से ज़ायद सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर दियामर अताउर रहमान ने बताया है कि बाबूसर से नीचे थक के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ क्लाउड बस्ट हुआ, जिससे लैंड स्लाइडिंग की वजह से बाबूसर रोड बंद हो गई, जबकि 7 से 8 किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इसके अलावा 10 से 15 गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गई हैं, जिनमें कोस्टर्स भी शामिल हैं। सैलाबी सूरत हाल के 22 चिलास में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। NDMA ने सयाहों को भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, द्यामिर, घाचे, मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली, बाग, पूंछ, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर और कोहिस्तान में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। इसके अलावा आज महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात, लैंड स्लाइडिंग, दरख्तों का गिरना और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। जून से शुरू होने वाले मानसून के हालिया सीज़न में अब तक बारिशों से बड़ी तबाही हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर मामूली सूरत हाल। पंजाब में चकवाल के इलाके में 24 घंटे के दौरान 449 मिलीमीटर बारिश हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 26 जून से अब तक बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और घर गिरने से 242 अफराद की मौत हो चुकी है और 598 अफराद जख्मी हैं। NDMA के मुताबिक 854 मकानात, 12 पुल और 10 किलोमीटर सड़क तबाह हो चुकी है, जबकि 208 मवेशी भी मारे गए। NDMA के मुताबिक अब तक 450 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है। इस गैर मामूली सूरत हाल में कितनी जिम्मेदारी मौसमियाती तब्दीली की है और कितनी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, इस पर बात करेंगे, मगर पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में गाड़ी में सवार कर्नल रिटायर्ड इसहाक और उनकी बेटी के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात जो गुज़िश्ता 14 घंटे से जारी है। वहाँ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज़ खान। मरियम, बहुत शुक्रिया। तफसीलात बताइएगा, 14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोई पेशरफ्त हुई, कुछ पता चला है अभी तक? जी, कोई सुराग अब तक नहीं मिल सका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। ऑपरेशन के अंदर जो सबसे जारी है, जो सिविल हुक्काम है, उसके साथ ही जो आर्म फोर्सेस है, उनसे भी मदद दी गई और रेस्क्यू की हर मुमकिन कोशिश की गई। जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया। उसके बाद जो ड्रोन है उसकी मदद से भी जो है वो सुराग लगाने की कोशिश की गई। अभी भी नाइट विजन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरिया में पानी की सतह जो है वो कम होने के बाद वहां पर भी क्रेन्स उतारी गई है ताकि मिट्टी को हटाकर देखा जा सके कहीं कोई गाड़ी फंसी है गाड़ी के अंदर। उसके साथ ही जो कर्नल रिटायर काजी इसहाक है उनका और उनकी बेटी का कोई सुराग मिल सके, लेकिन फिलवक्त कोई सुराग अभी जो है वो यहाँ रेस्क्यू काम को नहीं मिला है। ताम जो ऑपरेशन है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जारी रहेगा जब तक ये बाप बेटी मिल नहीं जाते। तो पिछले घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
اور آج صبح 8:15 بجے کے دوران 8:15 بجے کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا جب گھر سے یہ باپ بیٹی نکلے اور نکلتے ہی پانی کا بہت تیز بہاؤ تھا اور وہ جو نالا جو کہ برساتی نالا ہے ویسے تو اس کی جو سطح ہے پانی کی وہ بہت کم ہے لیکن کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نالا بفر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گھروں کے سامنے ہی سے سیلاب کا منظر پیش کر رہا تھا. وہاں سے گاڑی بہتی ہوئی نالے میں جا گری اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. مسلسل کام کیا جا رہا ہے لیکن کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل سکا. گاڑی کے کچھ حصے ملے تھے, ایک بمپر ملا, سائیڈ مرر ملا, اس کے علاوہ گاڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ضرور مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ریسکیو حکام یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہیں پر جو کورڈ ایریا ہے نالے کو جو برساتی نالا ہے اس کو کور کیا گیا, اس کے اندر ہی کسی جگہ پھنسے ہو سکتے ہیں, کسی مٹی کے ریلے میں, کسی جگہ جو ہے وہ کیونکہ مٹی بھی کافی زیادہ ہے تو اس کے اندر اب مٹی کھود کے کھدائی کر کے یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کہیں پر باپ بیٹی کا سراغ مل سکے یا گاڑی کا کوئی حصہ مل سکے جس سے یہ جو ہے وہ امکان پیدا ہو کہ شاید یہاں پر وہ موجود ہیں. ریسکیو کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ساتھ ہی بارش کی پیشگوئی بھی ہے تو ریسکیو حکام اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بارش کی صورت میں ان کو یہ ریسکیو آپریشن روکنا پڑے گا لیکن جب تک باپ بیٹی کا کوئی سرا نہیں مل جاتا تب تک یہ ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. بہت شکریہ مریم نواز, تفصیلات بتا رہی تھی. ہمارے ساتھ ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو مسئلہ اس وقت نظر آتا ہے, ظاہر ہے حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ بین الاقوامی طور پر ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے, مگر یہ مسئلہ اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے, پانی کا بہاؤ ہونا, وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہونا, انفراسٹرکچر کا ہونا, یہ مسئلہ کتنا ہمارا اپنی وجہ سے ہے اور کتنا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے؟ جی دیکھیں, جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, بارشیں شدید ہو رہی ہیں, کچھ عرصہ پہلے تک یا کچھ دہائیوں پہلے تک جب برسات کا موسم ہوتا تھا تو بھی بارشیں ہوتی تھی پر اس طرح کی تباہ کاریاں نہیں ہوتی تھیں, بہت کم تھا, یا کچھ دہائیوں بعد سیلاب آتے تھے, اتنے زیادہ سیلاب نہیں آتے تھے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ گلوبلی تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ہیٹ ویوز, قحط اور یہ کلاؤڈ برسٹ جیسے پروسیس سے گزر رہے ہیں. برسات میں کلاؤڈ برسٹ عام بات ہو گئی ہے پاکستان میں تو اب خاص طور پہ. لیکن دوسری طرف جو بات جو ابھی آپ واقعے کا ذکر کر رہے تھے, ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے دریاؤں کی اور ندی نالوں کی گزرگاہوں پہ کنسٹرکشن کر دی ہے اور ان کے گزرنے کے راستے ہم نے تنگ کر دیے ہیں. اصل میں اگر ریونیو ریکارڈ آپ دیکھیں پاکستان میں, جہاں بھی ریونیو ریکارڈ موجود ہوتا ہے وہاں پہ دریاؤں کا راستہ ایک مختص ہوتا ہے جو کہ پچھلے 100 سالوں کے فلڈز کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں تک دریا کا راستہ ہونا چاہیے, چاہے دریا سوکھا ہے یا دریا بھرا ہوا ہے, آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹلی یہ معاملات ہیں کہ ہم کنسٹرکشن وہیں کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے دریا آس پاس ہے, وہیں پہ انویسٹمنٹ انوائٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے جی یہ کلائمیٹ چینج تو ہے لیکن جو زیادہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی مس پلاننگ کی وجہ سے ہے. اور پھر کیونکہ ظاہر ہے پھر حکومت کی طرف سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے امکانات کر رہے ہیں, کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, بین الاقوامی اداروں سے کمٹمنٹ بھی کی جاتی ہے, لیوی بھی لگائی جاتی ہے, مگر پریکٹیکلی آپ کوئی پالیسی دیکھ رہی ہیں جو بنتی نظر آتی ہو, پھر آن گراؤنڈ آنے والے سالوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہو؟ دیکھیے پریکٹیکلی تو ایک ہماری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنی ہوئی ہے, صوبائی سبجیکٹ ہے, صوبوں میں پالیسی موجود ہے لیکن اس کا اطلاق جو ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا. ابھی دیکھیں نارتھ میں بھی گلوف آ رہے ہیں, بابو سر میں کیا واقعہ ہوا اتنا بڑا, وہاں پہ بھی ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں, کوئی ارلی وارننگ سسٹم آپ کا فعال نہیں ہے. تو میرے خیال سے جو ہماری پلاننگ ہے, پالیسی ہے, جب تک ہم اس کو پراپر طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ لوکل گورننس سسٹم کا ہونا بھی تو ضروری ہے, اور جہاں لوکل گورننس سسٹم موجود ہے وہاں پر بھی جو ہے ہم لوگوں نے صرف نام کے لوکل گورننس سسٹم اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں, کوئی پالیسی ہم گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ مسئلہ ہے. اور دوسری بات, چلیں کچھ تو ہوگی نا کنسٹرکشن ہم نے کر دی, ہم مزید کنسٹرکشن بھی کرتے جا رہے ہیں. دریاؤں کے اوپر 5 اسٹار ہوٹل بن رہے ہیں, موت آباد جھیل پہ دیکھیں, وہاں پہ ڈیزاسٹر سے ایک جھیل بنتی ہے اور ہم وہاں پہ ہوٹل بنا دیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا اور نہیں بتایا جائے گا کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کروانا بند کر دیں کیونکہ ہمارے لوگ, ہمارا انفراسٹرکچر سب تباہ ہو رہا ہے, تب تک یہ مسئلہ جاری رہے گا. اور دریاؤں کی گزرگاہوں پہ جو ہمارے ایکٹ موجود ہیں, ریور انکروچمنٹ ایکٹ موجود ہے, صوبوں میں بھی موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اس وقت, اور سختی سے نفاذ اس کا ہونا چاہیے. کلائمیٹ ایمرجنسی پورے ملک میں لگا دینی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اب ہمارا چارہ نہیں. یہ بھی چوتھا سپیل ہے, ایک سپیل بلکہ ایک کیا 2-3 سپیل ابھی اور آنے ہیں مونسون کے. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ ہم اس ڈیزاسٹر میں پالیسی کا اطلاع کریں یا ڈیزاسٹر آنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. یہ آپ نے جو اہم بات کی, آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کی تحقیق اور تجزیے کے مطابق ایک تو لوکل گورنمنٹ, مضبوط لوکل گورنمنٹ بہت لازمی ہے ایسے کرائسس سے نمٹنے کے لیے, اور دوسرا آن پیپر باقاعدہ
طور پر اصول موجود ہیں کہ کہاں کنسٹرکشن ہو سکتی ہے کہاں نہیں، مگر اس کے باوجود کنسٹرکشن کر دی جاتی ہے، حکومتیں اجازت دے دیتی ہیں؟ جی دیکھیں، کچھ جگہوں پہ تو اب میں نہیں جانتی حکومت اجازت دے دیتی ہے یا کیا معاملات ہے. کچھ جگہوں پہ تو یہ ہے کہ چلے انکروچمنٹ ہوتی ہے، انتظامیہ آتی ہے اس کو ہٹانے، کچھ دنوں بعد وہاں پہ پھر انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہے یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کا ایشو ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن بحیثیت ایکسپرٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں یہ جو کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور یہ جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، پورٹ سوسائٹی بنائی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں 2022 میں کراچی کی بھی پورٹ سوسائٹی سیلاب میں تھی، اور اس وقت ابھی 2025 کے سیلابوں میں آپ کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پورٹ سوسائٹیز اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں. تو میرے خیال سے کلائمیٹ چینج کو نہیں پتا امیر کون ہے غریب کون ہے. ہاں امیر کے لیے آسانی ضرور ہوتی ہے اس کے نقصان کی بھرپائی کرنا، لیکن غریب کے لیے کوئی بھرپائی کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس کے امپیکٹ جو ہے وہ ڈسپرپورشنیٹ ہے، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمرجنسی میں کی سچویشن میں اگلے ڈیزاسٹر سے پہلے پلاننگ اپنی امپروو کریں اور انفورسمنٹ جو ہے زمین پر وہ فوری طور پہ امپلیمنٹ کروائیں. اور اس کی کتنی ارجنٹ ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے موسمیاتی تبدیلی کا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی شکار ہو رہے ہیں، وہاں اموات بھی ہو رہی ہیں، انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے. پاکستان جہاں پر انفراسٹرکچر کے پہلے سے ہی مسائل ہیں، یہ اگر نہیں کیا جاتا فوری طور پر، تو جب آپ اسٹڈی کر رہی ہیں آپ کلائمیٹ چینج کو، کتنا بڑا خطرہ پاکستان کے لیے بن سکتا ہے آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں گلوبلی پاکستان کی کچھ اپنی بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں گلوبل فورمز پہ کہ ہم لوگ کلائمیٹ میں اڈیپٹیشن کو پرائیورٹائز کریں گے، کمیونٹیز کو ہم انگیج کریں گے، میٹیگیشن کریں گے، یعنی کلائمیٹ فرینڈلی جو ہے اپروچ لے کر آئیں گے. لیکن میرے خیال سے ہماری اپروچ اربن کلائمیٹ ریزیلینس کی طرف نہ، یہ جو شہروں میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انفراسٹرکچر بنتا ہے، اسپونج سٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے جہاں پہ جنگلات کو محفوظ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جنگلات بالکل کٹ جاتے ہیں. ابھی دیکھ لیں، آج کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ نارتھ میں سیلاب ہے، فلیش فلڈ ہے، وہاں ٹمبر مافیا لکڑیاں جو ہے وہ اس فلیش فلڈ میں پھینک کے تو نیچے ڈاؤن اسٹریم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. فارسٹ گورننس ہماری نہیں ہے، نیشنل پارکس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو اس چیز پہ انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن سختی سے نہیں آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو آج ہم جہاں کچھ شہر تباہ ہو رہے ہیں اربن فلڈنگ سے، اگلے سال ہم لوگ پورے ملک میں وہ تباہی دیکھ سکتے ہیں. تو اس تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہم آج پریپیئر کر لیں فوری طور پہ، اور ہم انٹرنیشنل فائنانس پہ زیادہ ریلائی نہیں کریں. پوری دنیا میں اس وقت آپ کو بھی پتا ہے ممالک پیچھے ہٹ گئے انٹرنیشنل فائنانس دینے سے، کلائمیٹ کو سپورٹ کرنے سے. اس وقت ہم خود ہی پہ ڈیپینڈ کرنا، اور کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ اقدامات تو ہم کریں، اپنے لوگوں کو تو بچائیں، ریزیلینس تو اسٹیبلش کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. غزہ سمیت پورے مشرق وسطی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگی جنون کی وجہ سے حالات انتہائی خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے علاوہ خطے میں ایک کے بعد ایک ملک پر حملے کر رہا ہے، جن پر اب نہ صرف خود ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق صدر ٹرمپ حیران ہیں، بلکہ ٹرمپ انتظامیہ کے کئی اراکین نیتن یاہو کے رویے پر سخت رد عمل کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود خطے میں اسرائیلی جارحیت بلا روک ٹوک جاری ہے. خاص طور پر غزہ میں اسرائیلی جارحیت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شدت اختیار کر رہی ہے، اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے گنجان آباد علاقوں میں کارروائیوں اور خوراک کی تقسیم پر کنٹرول کی وجہ سے غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جس پر برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت اسرائیل کے تقریباً 25 اہم مغربی اتحادیوں کا ایک انتہائی سخت بیان بھی سامنے آیا ہے. مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے حالیہ اسرائیلی حملوں پر جو رد عمل آ رہا ہے وہ حیران کن ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ خود ٹرمپ انتظامیہ اس ساری صورتحال میں پریشان نظر آ رہی ہے. اتوار کو امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے انکشاف کیا تھا کہ صدر ٹرمپ گزشتہ ہفتے شام پر ہونے اسرائیلی بمباری اور غزہ کے اکلوتے کیتھولک چرچ پر حملے پر سخت حیران ہو گئے تھے، جس کی تصدیق اب خود وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کر دی ہے. CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پچھلے ہفتے اسرائیل کی غزہ کے چرچ اور شام میں کارروائیوں پر حیران ہو گئے تھے، اور دونوں کارروائیوں پر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا تھا تاکہ ان معاملات کو درست کیا جا سکے. گزشتہ رات وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کا نیتن یاہو کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور وہ ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، لیکن وہ شام میں بمباری اور غزہ میں چرچ پر اسرائیلی حملے پر حیران ہو گئے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں معاملات میں صدر ٹرمپ نے فوری طور پر نیتن یاہو کو فون کیا تاکہ صورتحال میں بہتری لائی جا سکے. CNN کے مطابق ٹرمپ، جنہوں نے اسی ماہ کے آغاز میں نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی تھی، ان کا اسرائیلی وزیر اعظم سے تعلق ہمیشہ پیچیدہ رہا ہے. اگرچہ دونوں ممالک قریبی اتحادی ہیں، مگر ذاتی طور پر دونوں رہنماؤں میں قربت نہیں ہے، جیسا کہ واقف کار افراد بتاتے ہیں، اور ان کے تعلقات میں باہمی بے اعتمادی بھی رہی ہے. اس کے باوجود ایران میں اسرائیلی حملے میں شامل ہونے کے بعد
ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा करीबी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में एक इशाइये के दौरान नेतन्याहू ने ड्रामाई अंदाज में ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का खत पेश किया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि नेतन्याहू का अमेरिका का 4 रोज़ा दौरा गजा में जंगबंदी के किसी मुआहदे पर ख़त्म होगा, जिसमें यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद में नुमायां इजाफा शामिल होगा। और सदर ट्रंप ने दौरे से पहले बार बार कहा था कि वो उसी हफ्ते जंगबंदी की उम्मीद रखते हैं, मगर नेतन्याहू अमेरिका से किसी मुआहदे के बगैर ही वापस चले गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने शाम में भी फ़िज़ाई हमले किए थे और उन हमलों में उसने जनूबी शाम के शहर सवेदा में शाम की सरकारी फोर्सेस को निशाना बनाने के साथ साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी भी की थी, जिसमें शाम की वजारत दिफा को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। इसराइल ने इन हमलों से मुताल्लिक दावा किया था कि वो ये हमले शाम में दुरूज़ कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है, जिसकी शाम के बद्दू कबाइल से झड़पें हो रही थीं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने गुज़िश्ता गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर भी बमबारी कर दी थी, जिसमें 3 अफराद मारे गए थे। इसराइल के इन हमलों पर आलमी बिरादरी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये खबरें भी सामने आई थीं कि शाम पर हमलों और नेतन्याहू के रवैये पर उनके अहम इत्तेहादी ट्रंप की इंतज़ामिया के मुतअद्दिद अरकान भी उनसे तंग हैं और ख़ुद ट्रंप इन हमलों पर हैरान रह गए हैं। इस हवाले वेबसाइट एक्सियोस ने इतवार को लिखा था कि गुज़िश्ता हफ्ते जब शाम के सदारती महल के ऊपर धमाकों का धुआं और मलबा गिर रहा था, तो उस वक्त व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में चमगोइयाँ तेज़ हो गईं कि नेतन्याहू काबू से बाहर हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू एक पागल शख्स की तरह काम कर रहा है। वो हर वक्त हर चीज़ पर बमबारी कर देता है और ये सब कुछ ट्रंप की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दूसरे सीनियर अमरीकी अहदेदार ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में एक चर्च पर गोलाबारी की तरफ इशारा किया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया था और वजाहत तलब की थी। अहदेदार के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि हर रोज़ कुछ नया हो रहा है, ये क्या बकवास है। एक तीसरे अमरीकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर नेतन्याहू के बारे में शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे महसूस होता है कि नेतन्याहू की उंगली हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर रहती है और वो हद से ज़्यादा खलल डालते हैं और वो कभी कभी उस बच्चे की तरह लगते हैं जो बात मानने को तैयार ही नहीं होता। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 6 अमरीकी अहदेदारों ने एक्सियोस को बताया कि अगरचे अमरीका की सालिसी में शाम में इस हफ्ते होने वाली कशीदगी को आर्जी जंगबंदी के ज़रिए रोक दिया गया, लेकिन हफ्ता ख़त्म होते होते व्हाइट हाउस नेतन्याहू और उनकी इलाकाई पॉलिसियों के हवाले से कहीं ज़्यादा परेशान नजर आया। तहम अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक अवामी सतह पर कोई तनकीद नहीं की और यह वाज़ेह नहीं है कि आया वो अपने मुशीरों की मायूसी और तशवीश में वाकई शामिल हैं या नहीं है। और यह बात भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप शाम में इसराइल के हालिया इक़दामात के बारे में अपने मुशीरों की परेशानी को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि शाम में इसराइली बमबारी ने सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को हैरान कर दिया था। ट्रंप को यह बात हरगिज़ पसंद नहीं कि वो टेलीविज़न ऑन करें और देखें कि एक ऐसे मुल्क पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं जहां ट्रंप अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं और जहां अमन की बहाली के लिए ट्रंप एक तारीखी ऐलान भी कर चुके हैं। शाम में इसराइली हमलों के बाद 16 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू और उनकी टीम को बमबारी रोकने का कहा। नेतन्याहू ने इस शर्त पर रज़ामंदी ज़ाहिर की कि शामी फ़ौज सवेदा से पीछे हट जाए, लेकिन तब तक तुर्की और सऊदी अरब समेत मुतादिद ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों पर ट्रंप इंतज़ामिया को सख्त पैगामात भेज दिए थे और कई सीनियर अमरीकी हुक्काम ने बराह रास्त सदर ट्रंप से नेतन्याहू की शिकायत कर दी थी। और एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक इन अमरीकी हुक्काम में शाम के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे टॉम बैराक और मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, जो ट्रंप के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि व्हाइट हाउस में उमूमी तासुर यह है कि नेतन्याहू ने शाम पर बमबारी इसराइल की दुरूज़ अक़लियत और दाखिली सियासी दबाव की वजह से की। एक अमरीकी अहदेदार का इस पर कहना था कि नेतन्याहू का सियासी एजेंडा उनकी समझ पर हावी हो चुका है, ये तवील मुद्दत में उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होगा। एक और अमरीकी अहदेदार ने कहा कि इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में अपनी साख को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया है वो शायद खुद इसराइल पर अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। एक अमरीकी अहदेदार ने इंतहाई सख्त अंदाज में कहा कि इसराइलियों को अपनी अकल से काम लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शाम और गजा में चर्च पर हमले के अलावा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स के हुजूम की जानिब से फ़लस्तीनी निजात अमरीकी शहरी के कत्ल ने भी नेतन्याहू की प्रो सेटलर हुकूमत के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया की नाराज़गी को मज़ीद हवा दी है। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हकबी ने इस हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए मुतअद्दिद बयानात जारी किए थे और वजाहत तलब की थी, जबकि हफ्ते को माइक हकबी ने मगरबी किनारे में मसीही आबादी का भी दौरा किया जिन पर इसराइली सेटलर्स ने हमले किए थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि तवील अरसे से इसराइल के पुरजोश हिमायती समझे जाने वाले माइक हकबी ने इस हफ्ते इसराइली हुकूमत पर यह तनकीद भी की कि उन्होंने अमरीकी
ایونجیلیکل عیسائیوں کے لیے سفری ویزے حاصل کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکومت کو امریکہ کی جانب سے شام پر بمباری پر اس قدر سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنی مدت صدارت کے آغاز میں نیتن یاہو کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ شام کے کچھ علاقوں کو کنٹرول میں لے لیں، اور اس سے پہلے انہوں نے شام میں اسرائیلی مداخلت پر کبھی کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی اہلکار نے زور دیا کہ اسرائیل نے صرف اس وقت کارروائی کی جب اس کی انٹیلیجنس نے اشارہ دیا کہ شامی حکومت دروز اقلیت کے خلاف حملوں میں ملوث ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے کسی بھی اندرونی سیاسی دباؤ یا مقاصد کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نئی شامی حکومت کو مستحکم رکھنا چاہتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ ہم شام میں کیوں حملے کرتے ہیں، حالانکہ وہاں دروز برادری پر حملے ہو رہے تھے۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اسرائیل میں دروز برادری کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اور یہ حملے اسی کا تقاضا تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ شام میں عدم استحکام ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہفتے کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ دمشق کی حکومت کو امن قائم کرنے اور قتل و غارت روکنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ تاہم ایک سینئر امریکی اہلکار نے ایکزیوس کو بتایا کہ اسرائیل کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آیا شامی حکومت اپنے شہریوں اور اپنی سرزمین پر خود مختاری حاصل کر سکتی ہے یا نہیں۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ موجودہ اسرائیلی پالیسی ایک غیر مستحکم شام کی جانب لے جائے گی۔ اس صورتحال میں نہ صرف دروز کمیونٹی بلکہ اسرائیل خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ امریکی حکام نے خبردار کیا کہ نیتن یاہو کی قسمت اور صدر ٹرمپ کی حمایت دونوں کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہیں، مگر ان تحفظات کے باوجود تاحال امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی خاموش حمایت جاری ہے، اور اس حمایت کی وجہ سے اسرائیلی فورسز کی غزہ میں کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، اور اب اسرائیل کی زمینی فورسز اور ٹینکس پہلی بار غزہ کے مرکزی شہر دیر البلح میں داخل ہو گئی ہیں، جہاں لاکھوں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں جو اسرائیل کی اس نئی کارروائی سے ایک بار پھر بے گھر ہونے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی امدادی تنظیموں کے دفاتر بھی اس علاقے میں ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور صاحب۔ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اب ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اسرائیل کے اتحادی سمجھے جانے والے تقریباً 25 ممالک خط لکھ رہے ہیں، شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس رپورٹ کر رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ کبھی نیتن یاہو شام میں حملہ کر دیتے ہیں، کبھی وہ ٹرمپ کی جانب سے بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ اس ہفتے ڈیل ہو جائے گی غزہ کی صورتحال پر، مگر وہ ڈیل نہیں ہوتی اور وہ مزید پیش قدمی کرتے ہیں۔ کیا واقعی نیتن یاہو کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ نیوز رپورٹس جو ہیں اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ بھی کچھ نہیں کرے گی؟ جی شکریہ۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ روکا نہیں جا سکتا، اس میں تھوڑے ڈائنامکس ہوتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ان تمام ملکوں کا ایلائی بھی ہے، جن بیشتر جو ملک ہیں جو امریکہ اور جو ایلائز ہیں یورپین جو اتحادی ممالک ہیں ان کا اسرائیل ایلائی ہے، تو آپ ایلائی کو مطلب ڈائریکٹلی آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے آفیشلی، تو یہ لیکس ہوتی ہیں جو ڈیلیبریٹ لیکس ہیں، جیسے آپ نے ایکسیوس کی رپورٹ کا حوالہ دیا جو بیسکلی اشارہ دیتی ہیں کہ بھائی اب آپ بیک آف کر دیں، اور پھر ظاہر ہے پرائیویٹلی بھی یہ بات کی جا رہی ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے اتفاق رائے نہیں ہے، جو حکومتی دھڑا ہے بنجمن نیتن یاہو کا، ان کا اور ان کے جو فار رائٹ ایلائز ہیں وہ ان کا ایک موقف ہے، اور اس کے اندر بھی دراڑیں ہیں، یعنی یہ کولیشن ہے۔ پھر کولیشن کے باہر بھی جو ایشو ہے وہ ایک سیاسی جو ہے نا اختلاف ہے کہ بھائی کیا کیا جائے، تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا یا ٹرمپ انتظامیہ ان کو روکنا نہیں چاہ رہی، صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی ایلائی کو اگر جو ہے وہ کوئی ڈیورجنس آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، جیسے شام کے حوالے سے ہے، اب غزہ کے حوالے سے ہے، ان تمام ممالک کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں اب جو ہے وہ آپ جنگ جیت چکے ہیں، اب مزید جو ہے اس جنگ کا کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے انٹرنیشنل ارینا کے اندر، اور اس وجہ سے ان پر بھی دباؤ آ رہا ہے کہ بھائی آپ اس جنگ کو ختم کریں۔ امریکہ کے اندر اس جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ماگا بیس ہے اس کے اندر اختلافات ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا جائے، تو یہ اختلافات جن کا حوالہ میں نے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیا ہے وہ امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں، اور دباؤ آ رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ملک جب ایلائی ہوتا ہے تو آپ اس کو پبلکلی ڈسپیرج نہیں کرتے، زیادہ زیادہ آپ لیکس اس طرح کی جو ہے نا جاری کرتے ہیں تاکہ آپ دوسری سائیڈ کا بیہیویئر چینج کر سکیں۔
اور صاحب اور اس صورتحال میں جبکہ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ خود مغربی جو ممالک ہیں ان کے عوام میں جو اسرائیل کے لیے کی جو مقبولیت ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، تو ایونچولی یہ پریشر ان ممالک کی حکومتوں پر اور اتحادی ہونے کی وجہ سے اسرائیل پر ہوتا نظر آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایونچولی جلد کوئی ڈیل ایسی ہو سکتی ہے جس میں امن کی طرف بڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو یا جو اسرائیل دیگر ممالک پر حملے کر رہا ہے یا جس کے تعلقات خراب ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ وقت لگتا ہے کہ ان چیزوں کو سمیٹنے میں اور تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو سنکرونائز کرنے میں، کیونکہ اس میں بہت سارے موونگ پارٹس ہیں. اس میں ٹرکی کا موقف ہے، اس میں جو ہے سعودی عرب کا موقف ہے، ایجپٹ جارڈن کا موقف ہے. تو ان سب امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر امریکہ کا پوائنٹ آف ویو سیریا کو لے کے بالفرض ہم یعنی فار ایگزامپل ہم سیریا کی بات کرتے ہیں، سیریا کے اندر جو ہے امریکہ کے کچھ اہداف ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے. اسرائیل کا یہ ہے کہ ان کو اس حکومت پہ شک ہے کہ وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں، سیکیورٹی انٹرسٹ ہے، ان کے لیے خطرہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائیورجنس ہے. لیکن امریکی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی ہم اسرائیلی پوائنٹ آف ویو کو تو ظاہر ہے ایلائے لے کے چلیں گے، لیکن ہمیں باقی لوگوں کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، مجموعی طور پہ خطے کی جو حالت ہے، پھر عالمی سطح کے اوپر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، ایز اے سپر پاور امریکہ کو ان سب چیزوں کو اپنے جو اسٹریٹجی ہے اس میں فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے جو ہے دباؤ بڑھے گا اور جو ہے ظاہر ہے یہ چل نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا ایلائی ہے. وہ اسرائیل کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں، یعنی دو مکتبہ فکر ہیں. ایک وہ ہے جو حکومتی جو ہے اپنا جو پارٹی ہے، کولیشن ہے، اس کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہے کسی چیز سے منع کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس روم فار منور ہے، تو ہم جو ہے جاری رکھتے ہیں اپنی اسٹریٹجی، اور جب بہت زیادہ دباؤ آئے گا تو ہم بیک آف کر جائیں گے. دوسری جانب اسرائیل کے اندر وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ہمارے اسٹریٹجک جو الائنس ہے امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ اور مجموعی طور پہ عالمی دنیا کے اندر، آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے جس کو ہم عمومی طور پہ باہر کی دنیا نہیں دیکھتی، اور دیکھنے کی ضرورت ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی کس قدر ہم قریب ہیں اس سارے معاملے کو سمیٹنے میں. بہت شکریہ کمر بخاری. آپ نے سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پاکستان میں اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. ایک طرف عمران خان نے پارٹی قیادت کو حکومت کے خلاف فیصلہ کن احتجاجی تحریک شروع کرنے اور 5 اگست تک اسے عروج پر پہنچانے کی ہدایت کر دی ہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں اب براہ راست اسمبلیوں میں موجود سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر اور قومی اسمبلی کے رکن احمد چٹھا سمیت دیگر افراد کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جس کے بعد پنجاب اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اور ایم این اے احمد چٹھا نااہل ہو جائیں گے. اور پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مئی کے مقدمات میں نااہل کیا جا سکتا ہے. تفصیلات کے مطابق سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج محمد نعیم شیخ کی عدالت نے 2.5 سال بعد 9 مئی کو میاں والی کے تھانہ موسیٰ خیل میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. مقدمے میں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور تھانے کی عمارت کو نظر آتش کرنے کے الزامات ہیں. عدالت نے 100 صفحات پر مشتمل فیصلے میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اور قومی اسمبلی کے رکن احمد چٹھا سمیت 36 پی ٹی آئی کارکنوں کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنانے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے احمد خان بچر اور احمد چٹھا کو 10 سال قید کے ساتھ 60 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم بھی سنایا ہے. عدالت نے احمد خان بچر سمیت مقدمے کے 32 ملزمان کو حاضری سے استثناء دے رکھا تھا. فیصلے کے وقت اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر سمیت کوئی بھی ملزم عدالت میں موجود نہیں تھا. اس کے علاوہ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، محمود الرشید اور سینیٹر اعجاز چودھری سمیت 14 ملزمان کے خلاف شیرپاؤ پل پر ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں حتمی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اپریل میں
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ 9 مئی کے کیسز کی کارروائیوں کو 4 ماہ کے اندر مکمل کر لیں، جس کے بعد اس حوالے سے عدالتی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ اس سے پہلے 30 مئی کو اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف اور سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی وزیر زادہ کیلاشی سمیت 11 افراد کو 9 مئی کے مقدمات میں دہشت گردی پھیلانے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا۔ آج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو سزا ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان کی بہن حلیمہ خان نے کہا کہ عدالتوں نے اپنا مذاق بنا لیا ہے۔ خوف میں یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، ضمیر ختم ہو گیا ہے، اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 اگست کی جو عمران خان کی کال ہے یہ سارا اس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں، یہ جو سزائیں دے رہے ہیں، سزائیں دے دیں گے، سزائیں جلدی سے دے دیتے ہیں، راتوں کو کوٹ لگ رہے ہیں، پھر سے اتوار کو کوٹ لگ رہے ہیں۔ یہ عدالتوں کو خود نہیں خیال آ رہا ہے، عدالتوں نے اپنے آپ کو کا مذاق بنا دیا ہے۔ ان کو آرڈر آتا ہے لکھا ہوا، یہ دے دیتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ججز کے ہاتھوں ظلم ہو رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے آج پی ٹی آئی ورکرز اور رہنماؤں کو سزا ہونے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ سرگودا کی دہشت گردی عدالت کا آج کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ملک احمد بچر اور احمد چٹھا سمیت 32 افراد کو سزا قانونی عمل پورا ہونے پر سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے احتجاجی تحریک کے حوالے سے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک کو عمران خان خود لیڈ کریں گے، اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خان صاحب خود لیڈ کریں گے، یہی انہوں نے کہا، میں جیل سے خود لیڈ کروں گا، ہدایات وہ دیتے رہیں گے۔ دیکھیں فی الحال تو مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے بڑا ٹائم دے دیا بٹ کچھ نہیں ہو سکا، لیکن مذاکرات ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ، لیکن ہوئے نہیں اور ہو نہیں رہے۔ اب مذاکرات کا میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا، اب جو کچھ ہوگا خان صاحب نے ہدایات دیں گے۔ کارکنوں کی بہت ساری تعداد نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں لوگوں کو نکالا نہیں جاتا، لوگ خود نکلتے ہیں اور لوگ نکلیں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات پر پی ٹی آئی کا اندرونی تنازعہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور امیدواروں کی فہرست خود عمران خان نے فائنل کی تھی یا نہیں، اس پر پارٹی قیادات سے سوالات ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے اس حوالے سے واضح طور پر کہا کہ یہ لسٹ 27 مارچ 2024 سے فائنل تھی۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جو لسٹ عمران خان نے فائنل کی تھی اس پر کوئی شکوک و شبہات ہیں، جبکہ آج سینٹ امیدواروں کی لسٹ سے متعلق سوال پر عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے بیرسٹر سیف کی لسٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہہ دیا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بیرسٹر سیف کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، جبکہ حلیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کے پاس نائکاپ ہے، انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں کے پی میں، اس پر خان صاحب نے کوئی بات کی؟ مجھے کسی نے کہا جی آپ اس پہ کامنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا میرے بھائی نے بڑی سمجھداری سے میری بہنوں کو کچھ نہیں کہا پچھلی ملاقات میں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے کہ تمہارے منہ سے کوئی نہ بات نکلے۔ انہوں نے ایک قسم کا منع کر دیا، ہمارے سے ڈسکس نہیں کیا، انہوں نے ہمارے سے ڈسکس نہیں کیا۔ میری بہن کہہ رہی ہیں ہمارے سے انہوں نے پچھلی دفعہ ہمارے سے کوئی ڈسکس نہیں کیا اس کے، میں کہا جی بیرسٹر سیف کو ہم نے بتا دیا وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ خان صاحب کے بچے کب پاکستان آ رہے ہیں؟ بالکل، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نائکاپ ہے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان سے کوئی نہیں گھبرا رہا۔ دوسری طرف پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور ضیاءکار اسما شیرازی صاحب اور وسیم عطامی صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اسما آپ بتائیے گا، ظاہر دونوں طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہیٹ بڑھائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب 5 اگست کا کہہ رہے ہیں کہ حتمی طور پر اور عروج پر پہنچے گی یہ تحریک، بیرسٹر گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں لوگ نکلیں گے۔ دوسری طرف سے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلوں میں تیزی، اب اراکین اسمبلی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں۔ ظاہر 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی ریسیونگ اینڈ پر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ ماحول بن رہا ہو جس میں پی ٹی آئی اب فائنلی پروو کرے اور جس کی وجہ سے ریاست کوئی پریشر فیل کر رہی ہے اور یہ فیصلے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ شاہزیب۔ جہاں تک ماحول بن رہا کی آپ نے بات کی ہے تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تحریک چلنے کے پورے جسے عوامل یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو عوامل ہوتے ہیں کار فرما وہ پورے موجود ہیں، اور ایک پوری تحریک جو ہے وہ اگر چاہے پاکستان تحریک انصاف تو وہ شروع کر سکتی ہے، لیکن اس میں اصل یعنی اگر آپ مہنگائی کی بات کر لیں، اگر آپ سوشل ایشوز پہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کر رہی، نہ وہ مہنگائی کے مسئلے کو اٹھا رہی ہے، صرف عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہے، بلکہ
اسی پر ہی فوکس ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوری تحریک کے لیے ایک سازگار ماحول جو کہ بنا ہوا ہے اور لوگ ان کے کہنے پہ نکل سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی اس وقت جو طالب علم ہے سیاست کا وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تنظیمی بنیادوں کے اوپر بالکل بھی کوئی ان کی ایفرٹس نہیں ہے, کوئی ان کے جو جسے کہنا چاہیے جو بیسک تنظیم ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے. گو کہ ان کے ایم این ایز بھی ہیں, گو کہ ان کے سینیٹرز بھی ہیں, گو کہ ان کے اراکین صوبائی اسمبلی بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی تنظیم نہیں کہ لوگوں کو باہر نکالا جا سکے. اور اس کی بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ جو سینٹ الیکشنز کے اندر ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, اس میں پاکستان تحریک انصاف اکثریت کے ساتھ کم از کم اپنے 7 اراکین جو تھے وہ منتخب کرا سکتی تھی, مگر انہوں نے وڈرا کیا, اور ان کے ایک جو مراد سعید صاحب منتخب ہوئے ہیں وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک خاموش سمجھوتا ہے جو کہ کیا گیا ہے, اور ان کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کر آئے ہیں. وہ ایک سمجھوتا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ ان کے اندر جو اتحاد اور جو ایک لڑائی جھگڑا ہے, اتحاد کی کمی ہے, لڑائی جھگڑا بڑھ چکا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تنظیم سازی جو ہے وہ ان کی موجود نہیں ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ تحریک چلانے کے لیے شاید تیار نظر نہیں آتے اور ان کو پھر کمپرومائز کرنا پڑا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 9 مئی کے فیصلوں کے بعد ظاہر ہے کہ ایک خوف کارکنوں کے دل میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اراکین اسمبلی بھی ہیں. مثلا پنجاب اسمبلی کے جو بچر صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے, اسی طرح سے کل تقریباً 52 کے قریب اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے, جن کے اوپر 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان کی تلوار لٹک رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ محدود نہیں رہے گی. اگر کل کو جو کہ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے سپریم کورٹ نے وہ پوری ہونے والی ہے, ان فیصلوں کے اندر تیزی آئے گی, اور تیزی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور اگر نااہل ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست جو ہے اس کو اور زیادہ دھچکا لگے گا. تو یہ ایک پوری طرح سے یہ سچویشن ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیاری کے باوجود بھی وہ شاید باہر نکلنے کے لیے اس وقت تک جو ہے لگتا ایسے نہیں ہے کہ کوئی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کی پوزیشن میں ہے. بتائیے آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کیونکہ ابھی تک جو کچھ کیا تحریک انصاف نے اس میں سڑکوں پر آئے تو کامیاب ہوئے نہیں, جن سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے بات کی نہیں, کوئی راستہ آپ کو نکلتا نظر آتا ہے یا ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطعی طور پہ نظر نہیں آ رہا, بلکہ 26 نومبر کی نسبت اگر آج ایک تقابلی جائزہ لیں تو تب تو پھر کچھ عوامل تھے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ شاید صورتحال کوئی ایسا موڑ اختیار کر لے کہ یہ پلڑا تحریک انصاف کی طرف آ جائے. اب تو بحث کا رخ ہی تبدیل ہو گیا ہے. اب تو وہ حادثے سے بڑا سانحہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اب پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو کرائسس کا سامنا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹس نہ صرف یہ کہ دوسری سائڈ کو پریشان نہیں کر رہی, بادر نہیں کر رہی, کنسرن نہیں کر رہی, تذکرے میں بھی نہیں ہے معاملہ. یہ آپ دیکھیے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو 22 جولائی ہے اور 5 اگست 13 دن بعد بقول ان کے انہوں نے تحریک کو پیک پہ لے کے جانا ہے. قطعی طور پہ کوئی ماحول نظر نہیں آتا. تو نہ صرف یہ کہ صورتحال کوئی ایسا رخ نہیں دکھا رہی میری نظر میں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ تحریک انصاف کی طرف معاملہ پلٹنے کا ذرا سا بھی امکان ہے, بلکہ یہ لگتا ہے کہ تمام تر عوامل اس طرف جا رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف جس کے لیے ویسے ہی سپیس بہت کم ہو گئی ہے, یہ سب ایک اگلے مرحلے پر جا رہے ہیں ان کے خلاف, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کے لیے سپیس مزید کم اور نظام کی گرفت ہر اعتبار سے مزید مضبوط نظر آئے گی. اور تحریک انصاف خود بھی اس میں بیڈ فور دیم کہ وہ تمام عوامل دے رہی ہے, تمام وجوہات دے رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ کوئی بات نہ کرے پبلکلی پارٹی کے خلاف, وہ بھی آج بات کرتی ہیں. پارٹی میں ہر بندہ دوسرے بندے کو شکی نظر سے دیکھ رہا ہے, ہر بندہ دوسرے کو تیسرے کا ایجنٹ سمجھتا ہے. کوئی ایسا فیکٹر مجھے آج کی تاریخ میں نظر نہیں آتا بیرونی یا بین الاقوامی جس کی بنا پر یہ تجزیہ کیا جا سکے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی ونڈو کھلنے لگی ہے. عاصمہ یہ بتائے گا کہ بیٹوں کا ذکر ظاہر ہے آج علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ کیا کہ نائکاپ ہے اور وہ آ سکتے ہیں. بیٹوں سے لے کر جب پہلے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا تو بہت زیادہ بات شروع ہو گئی تھی کہ جی اب, اور حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, کنٹروورسی بنی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر اس سے ایک مومنٹم بن سکتا ہے یا اس کا بھی چانس ہے نہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہہ دیتی ہیں مگر ایسا ہوگا نہیں.
میرا خیال ہے علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان ہے کہ ان کے صاحبزادے پہلے امریکہ جائیں گے پھر وہ واپس آئیں گے، یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی بات ضرور کی ہے مگر انہوں نے تحریک کو لیڈ کرنے کی بات نہیں کی. اور اگر آپ نے سنا ہو تو آج جو بیرسٹر گوہر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں، البتہ یہ کہ اب صرف تحریک جو ہے وہ چلے گی اور عمران خان صاحب جیل کے اندر سے خود اس کو لیڈ کریں گے. اب یہ دو بیانات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان اگر آئیں گے بھی تو وہ صرف ملاقات کے لیے آئیں گے، اور اس میں بہت بڑا اگر ہے. اور اگر یہ تحریک چلے گی تو اس تحریک کے اندر عمران خان صاحب جیل سے خود لیڈ کریں گے. وہ خود کیسے لیڈ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں کہ کوئی اور لیڈ نہیں کر سکے گا سوائے عمران خان صاحب کے. اور عمران خان صاحب پہلے جس طرح سے لیڈ کرتے رہے ہیں، پہلے بشرا بی بی صاحبہ باہر تھیں اور انہوں نے ایک پورا جو 26 نومبر کا احتجاج تھا اس کو لیڈ کیا تھا، اس میں بھی پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اختلافات سامنے آئے تھے. اس وقت سوائے علیمہ خان صاحبہ کے یا ان کی پارٹی کے اور ایک دو لوگوں کے مجھے تو کوئی اور نظر بھی نہیں آتا جو کہ اس احتجاج کو لیڈ کرے. تو عمران خان صاحب خود کیسے لیڈ کریں گے؟ یہی وہ سب سے بڑا بیان ہے جو کہ اس پورے معاملے کو مبہم بنا رہا ہے کہ کس طرح سے تحریک جو ہے وہ آگے چلے گی، جس کو 5 اگست کو پیک پہ پہنچنا ہے. اب اس پیک کے لیے جو چھوٹی موٹی تیاریاں ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گی. اور اگر آپ دیکھیں پنجاب کی جو ان کی صدر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کے خلاف بھی 9 مئی کا کیس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان سارے کیسز کا فیصلہ ہونا ہے. اب ایسی صورت میں کس طرح سے یہ تحریک چلے گی؟ عمران خان صاحب کیسے اندر سے لیڈ کریں گے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نہیں ہوں گے، علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے بہت سارے سوالات ہیں اور ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں اگر ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کے پاس بھی ان کے جوابات موجود نہیں ہیں. تو اس طرح کے مبہم انداز میں کیسی تحریک چلے گی اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. یہ مطلب آپ بتائیے گا کہ کوئی کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی میں اپنے ذرائع سے بھی؟ کیونکہ ظاہر پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہے، مریم نواز صاحبہ جب سڑکوں پر نکلیں تو ان کا اپنا سیاسی قد بھی بنا، امپیکٹ بھی ڈالنے میں کامیاب ہوئی. بشرا بی بی جب مختصر عرصے کے لیے جیل سے باہر آئیں اور وہ لیڈ کر رہی تھی تو ہمیں نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے کارکن کہتے تھے کہ بشرا بی بی کی بات مانی جائے گی، اور وہ پورا تنازعہ کریٹ ہو گیا جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کافی انپاپولر بھی ہوئے کیونکہ ان کے خلاف سارا کا سارا بیانیہ بن گیا تھا. اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ قاسم اور سلیمان آئیں اور کسی بھی طریقے سے موبلائز کریں؟ اور کیا تحریک انصاف خود یہ چاہتی ہے؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. ایک تو یہ کہ گفتگو کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی، اور کل تک جب بشرا بی بی صاحبہ باہر تھی تب ان سے، اور آج علیمہ خان صاحبہ سے سینئر ترین قیادت کی سطح پر لوگ نہ صرف یہ کہ خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، بلکہ نالاں ہیں اور ان کو ہر حوالے سے ذرا تحفظات ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ابھی اس سے پہلے جو امریکہ جائیں گے بچے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو وہ رسپانس دیکھیں گے اس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا. اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو کیا اس انداز سے جس کا پیرل خود پی ٹی آئی ڈرا کے کچھ دوست ہمیں ڈرا کرتے نظر آئے کہ 30 اپریل 1986 تھا اور ضیاء صاحب اقتدار پہ بیٹھے تو بے نظیر صاحبہ آ گئی تھی اور مینار پاکستان لینڈ کی اور ایک بڑا استقبال ہو گیا. کیا اس کے آس پاس کی بھی کوئی صورتحال بنے گی؟ میرا خیال ہے نہیں بنے گی. آپ نے ماضی قریب کی بھی کچھ مثالیں دی ہیں اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن بیکاز آف مینی ریزن مجھے لگتا ہے کہ بہرحال یہ معاملہ اب ایک بہت دوسرا، بہت آگے کا رخ اختیار کر گیا ہے اور اس کا حالیہ تاریخ سے اس انداز سے کمپیریزن نہیں بن پائے گا. تو فی الحال کوئی ایسا کیٹلسٹ نظر نہیں آتا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کو ایک دم ملٹیپلائی بائی 10 کر دے، اختلافات پیچھے چلے جائیں، سب ایک ہو جائیں اور معاملہ آگے بڑھ جائے. مشکل نظر آتا ہے بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اب وہ نہیں رہی، یا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اندر کے اختلافات جس پر بات ہو رہی ہے وہ وجہ ہے اور کوئی لیڈر نہیں ہے لیڈ کرنے کے لیے؟ جی میرا خیال ہے کہ ان کے اندر کے اختلافات تو ہے ہی ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں عمران خان صاحب ہوں یا ان کی جماعت ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کیمپین بھی چلانا چاہتے ہیں. ابھی جو قاسم اور سلیمان کی بات ہو رہی تھی، یہ کیوں مشروط کیا گیا ہے کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے اور پھر امریکہ سے وہ واپس پاکستان، یا امریکہ سے ہو کے وہ پاکستان آئیں گے؟ ایسی کیا وہاں پر ان کی مصروفیات ہوں گی؟ کہا گیا کہ وہ کانگریس کے لوگوں سے ملیں گے، لابنگ کریں گے.
क्या उस लॉबिंग का कोई फ़ायदा उनके पाकिस्तान आने पर इमरान खान साहब को हो पाएगा, और फिर क्यों अमेरिका के अंदर लॉबिंग की जो है वो ज़रूरत है? फिर ये भी कहा जा रहा है पीटीआई के हलकों में कि अगर वो आते हैं तो शायद उनके साथ एक बड़ी तादाद में इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आ सकते हैं। तो अगर वो आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी मौजूदगी में एक इन्वायरमेंट जो है वो बनाई जाएगी या उसका इम्कान है, और फिर हो सकता है कि वो अपना फ़ैसला करें कि वो लीड भी कर सकते हैं। मगर ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस बात से जुड़ी हुई हैं कि कासिम और सुलेमान साहब को वहाँ पे क्या नज़र आता है अमेरिका के अंदर, क्या उनको अचीवमेंट जो है उसके इम्कानात नज़र आते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है अहम पहलू है, और अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनको अब तक के जो मतलूबा नताइज हैं वो मिल सके हैं, और आगे भी उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। आप इस पर तबसरा कीजिएगा, हालात का होना, अगर लीडरशिप मौजूद भी हो, इसके अलावा जो है क्या माहौल का मसला है या पार्टी के इत्तेहाद और लीडरशिप के ना होने का मसला है? जी आपने कहा ना कि फ़रीक़ मुखालिफ का मसला ज़्यादा है पार्टी के अंदर, तो वो पंजाबी तो मेरी नहीं इतनी अच्छी, लेकिन वो शहर के लोग बिल्कुल ज़ालिम हैं, लेकिन मरने का शौक़ यहाँ भी बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा है। और एक और मसला ये है कि वो होता है ना, आप एट टाइम्स आप अपनी ही क्रिएशन के विक्टिम बन जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सोशल मीडिया पर एक ख़ास अप्रोच रखी है, और उसके उनको माजी में फ़वाइद भी हुए हैं। अब वो अपना उसका इस तरह बन गया है कि जब भी अगर आपने मामलात को आगे बढ़ाना है तो कहीं आपने टोन थोड़ी सी हल्की भी करनी है, कहीं आपने कुछ लेना है कुछ देना है, कहीं आपने एक सर्टेन टाइम तक सिर्फ देना है लेने की उम्मीद पर, फिर सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको कब देना है कब लेना है। ये एक पाकिस्तान के निज़ाम की कुछ रियलिटीज़ हैं। अब यहाँ मसला ये है कि हर लीडर इस बात से बाकायदा खाइफ नज़र आता है कि जहाँ हमने नेक नियति से भी कहीं अगर थोड़ी सी अप्रोच कम की, एक सुर भी गिराया, तो एक सुर गिरने के नतीजे में 1 लाख जो गालियाँ पड़ेंगी, और गालियाँ भी अगर बर्दाश्त कर ली जाए तो ये भी गद्दार समझेगा, वो भी गद्दार समझेगा, और ये ना हो कल को खान साहब भी गद्दारी समझ लें तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाए। तो फिर कोई भी इस समत में एक कदम आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे अवामिल ऐसा लगता है कि ये, और दूसरी तरफ निज़ाम भी बहुत क्लियर है यहाँ स्पेस ना देने के हवाले से, वो भी कोई बीच का रास्ता निकालने के मूड में नहीं है, जिसका वाज़ेह सबूत और कोई छोड़ दीजिए अलीमा खान साहिबा का खुद का ये बयान है, जिसमें वो ऑन रिकॉर्ड जब वो कहती हैं कि हमें बताएं तो सही कि आपको चाहिए क्या है, हमें तो 2 साल में किसी ने बताया ही नहीं कि हमें क्या आपको चाहिए क्या है। तो ये क्लैरिटी के साथ बात का एक तरीके से एतराफ़ है कि दूसरी साइड से कोई सॉलिड ऑफर आई ही नहीं है। मुस्तक़बिल करीब में भी आने का इम्कान मुझे नहीं नज़र आता। बहुत शुक्रिया राजिद अज़ी, आपने सुना, तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।